10वें पारे के आगाज़ में इरशाद है, और ए मुसलमानों याद रखो तुम जितना भी माल गनीमत हासिल करो तो बेशक उस माल गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए है। मैंने कल अर्ज़ किया था कि जब ज़िक्र किया जाए अल्लाह और उसका रसूल, ऐसे ज़िक्र किया जाए तो कुछ लोग फ़ील करते हैं शायद ये कोई बराबरी हो रही है। नहीं, ऐसे बराबरी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा अपने महबूब का ज़िक्र ऐसे ही किया है, और बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने एक सीगा से, एक ज़मीर, एक प्रोनाउन से अपना और अपने महबूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर माल गनीमत की तक़सीम में से एक हिस्सा, 5वां हिस्सा 5% जो है उसके मुतालिक बयान हो रहा है। और इरशाद क्या है कि ये जो खुम्स है, 5वां हिस्सा है, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अगले रुकू में इरशाद है, व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। आप वो भी पढ़ चुके हैं, यहाँ तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो यहाँ ईमान वालों को बताया जा रहा है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़उ फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम, और आपस में मुखालिफत न करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अब हमारी हवा उखड़ी क्यों है? हमारे पास क्या नहीं है? ताकत नहीं है, माल नहीं है, अफरादी क़ुव्वत नहीं है, असलहा नहीं है, ज़मीन नहीं है, कौन सी शय हमारे पास है? नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमारे आपस के झगड़े ख़त्म नहीं होते, इसलिए हमारी हवा उखड़ी हुई है। हमारे दुश्मन को पता है किस किस चीज़ पर कहाँ कहाँ से इनको छेड़ना है और कैसे इनको लड़ाना है, और वो लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। फिर आखिर में फरमाया वस्बिरू, और सब्र करो। ज़ाहिर है अगर मुत्तहिद होना ना तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी तो करना पड़ेगा, और बर्दाश्त करने के लिए सब्र चाहिए। फरमाया एक हो जाओ, सब्र करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इससे आगे इरशाद है, और ए मुसलमानों तुम बक़द्र इस्तिताअत, इस्तिताअत भी अरबी का लफ्ज़ है, जो इस्तिताअत हम बोलते हैं ना, ये भी अरबी का लफ्ज़ है। तुम बक़द्र इस्तिताअत उनसे मुकाबला के लिए हथियार तैयार रखो। कुफ़ार से मुकाबला के लिए अपने हथियार तैयार रखो, और बंधे हुए घोड़े, और उनसे तुम अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को मरऊब करो। अब यहाँ पर है मस्ततातुम, मा का मतलब है जो। अब जो का मतलब आप जानते हैं ना, जो चाहे कर लो, जो मर्जी कर लो, जो चाहे मांगो। वो कहानी में पढ़ते रहे ना, बादशाह ने कहा जो मांगोगे दिया जाएगा। तो जो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हर शय आ जाती है, कोई ऐसी शय नहीं है जो के अंदर नहीं है। इसलिए फरमाया जो इस्तिताअत है, जो इस्तिताअत है, जो तुम कर सकते हो अल्लाह और अपने दुश्मन के मुकाबला के लिए वो तैयारी रखो। अब इस माह में एटम बम का भी जिक्र है, बेहतरीन एयर फोर्स का भी जिक्र है, आला किस्म की मिज़ाइलों का भी जिक्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर में फ़रमाया था, याद रखो ये जो ताकत है ना, क़ुव्वत है, ये तीर में है। 3 बार आपने फरमाया था तीर में ताकत है। तीर एक ऐसा हथियार है जो दूर रह कर भी छोड़ा जाता है। उलमा फरमाते हैं आज के दौर का तीर मिज़ाइल है, मिज़ाइल के साथ क्या कुछ हो जाता है और कितनी बड़ी ताकत है। खैर यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया जो तुम कर सकते हो। देखो मैंने पहले ही बात की थी, 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है। अब इसमें क्या है, वो दुश्मन जो होता है ना, उसने अपने दुश्मन के इलाके में बंदे तलाश करने हैं और बंदों को कहना भाई तुम ही हमारा नज़रिया यहाँ पे फैलाओ। तो वो बड़ी गहरी मुनाफ़िक़त के साथ हम में से लोगों को चुनते हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़र्च करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको मुतारफ़ करवाते हैं, उनको नोबल प्राइज़ देते हैं, जिस तरीके से भी उनको प्रमोट किया जा सकता है करते हैं। तो हमें तो ऐसी मुनाफ़िक़त की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
اگر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے اسلام کو پھیلا دو. ان کے دیس میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرو. جیسے وہ یہاں لوگوں کو خریدتے ہیں نا، ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف خریدتے ہیں. تمہیں ایسی کوئی منافقت کی ضرورت نہیں ہے، تم انہی کے دیس میں لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کر دو. اور اس وقت یہ پیش گوئی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان قریب امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب اسلام بننے جا رہا ہے، اور سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب وہاں پہ پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ ہم بڑا کام کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم تو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ سوامی لکشمن پرساد ایک ہندو تھا، اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر بڑی شاندار کتاب لکھی تھی. کتاب کا نام ہے عرب کا چاند. اس کتاب کو پڑھ کر کئی ہندو مسلمان ہو گئے. اچھا، وہ سوامی خود مسلمان نہیں ہوا. کسی نے اس کو پوچھا، سوامی جی وہ تم نے کتاب تو لکھی، تو کتاب ایسے جھوٹ موٹ لکھ دی، تم تو نہیں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو سچے دل سے لکھی تھی، جھوٹ موٹ نہیں لکھی. جو میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پڑھی میں نے وہی لکھا ہے. تو لوگ تو پڑھ کے مسلمان ہوئے، تم ویسے کے ویسے ہی ہو. اب اس کا جواب بڑا دہلا دینے والا ہے. وہ کہنے لگا، جب میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھتا ہوں تو دل چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایسے ہی ٹھیک ہے، ایسے مسلمان بننے سے تو ہندو ہی ٹھیک ہے. بزرگ فرماتے ہیں، یہ دیکھو تمہاری ڈیوٹی یہ تھی کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ تمہاری وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں؟ ایسا واقعی ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مسلمان ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، دوسروں کا مال ناحق کھانے والے. میں نے آپ کو شاید بات بتائی تھی، انضمام کا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ پڑا ہوا. کہنے لگا کہ ادھر میچ تھا کراچی میں، تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی، تو ہم نے برائن لارا کو دعوت دی کھانے کی، بڑا اہتمام کیا. پروگرام یہ تھا کہ اس کو ہم دعوت دیں گے اسلام کی. تو کھانے کے دوران ہم اسلام کی خوبیاں بتاتے رہے، نبی پاک کی تعلیمات بتاتے رہے. جب ہماری بات مکمل ہوگی نا تو کہنے لگا، باتیں تو تمہاری ساری بہت اچھی ہیں، پر ایسا مسلمان دکھاؤ بھی تو صحیح. یہ جو تم اخلاق کی تعلیمات بتا رہے ہو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسا مسلمان مجھے تو یہاں نظر نہیں آ رہا. یہاں تو سب جھوٹ بولنے والے ہیں، یہاں تو سب دھوکہ دینے والے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے. تو ہمیں جو کہا گیا ہے نا کہ دشمن کے خلاف جو تم کر سکتے ہو کرو، وہ کرنے والے کاموں میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم خود مسلمان بن جائیں، ہم صحیح مسلمان ہو جائیں اور واقعی حضور کے غلام بن جائیں. وہ حضرت امام محمد کا مناظرہ تھا نا ایک یہودی کے ساتھ. تو یہودی نے دیکھا، اس نے پہلے دیکھا نہیں تھا، جب مناظرے کے وقت امام تشریف لائے نا تو وہ دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون ہے بتائے، یہی تو ہیں جن سے طرح مناظرہ طے ہو. کہنے لگا نہیں، اس سے تو مناظرہ نہیں کروں گا. امام صاحب قریب آئے تو وہ مسلمان ہو گیا. اب اس سے پوچھا گیا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی. اب کیا حسن تھا امام محمد میں، سرکار کریم علیہ السلام کے سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے امام. ان کا پیکر دے کر یہودی مسلمان ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بدر کی لڑائی کا بھی ذکر ہے. تو بدر میں جو کفار قید ہوئے، طے یہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضور علیہ السلام کے چچا. اب آئے تو کفار کی طرف سے تھے. تو روایت میں ہے کہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا انہوں نے، یا کچھ اسلام کے قریب آ چکے تھے، ابھی 100% نہیں تھے، کچھ ایسی کیفیت. تو بہرحال ابو جہل وغیرہ نے مجبور کیا تو ان کو آنا پڑا. اب آئے تو پھر قید ہوئے تو پھر حکم یہ ہوا کہ بھئی اپنا اپنا فدیہ دے اور چھوٹ جائیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے کہا، آپ بھی فدیہ دیجیے، اپنا بھی فدیہ دیں، اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کا بھی فدیہ دیں، نوفل بن حارث کا بھی فدیہ دیں، اور آپ کے خلیفہ عتبہ بن مجدم کا بھی فدیہ دیں. تو عباس کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھ سے تو آپ فدیہ نہ لیں، میں تو مجبوراً ان کے ساتھ آیا ہوں.
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کریم اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے آئے ہیں تو فدیہ تو دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے ہی مال غنیمت کے طور پر مجھ سے جو تھا وہ سب کچھ لے لیا گیا ہے، تو اسی کو بطور فدیہ قبول کر لیا جائے، اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس اور کچھ نہیں؟ وہ آنے سے پہلے ام فضل کو کیا کہہ کے آئے تھے کہ یہ مال رکھ لو، اگر میں مر گیا تو اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل گئی، کہنے لگے واللہ اس وقت میرے اور ام فضل کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے جتنا اس نے چاہا ہے۔ تو اس پس منظر میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ آپ فدیہ دیں، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اخلاص ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے سورہ برات ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر پہلی آیت میں بھی وہی ارشاد براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے اعلان براءت ہے۔ اچھا، یہاں پر شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، تو سب سے مضبوط وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سورہ توبہ لکھوائی صحابہ کرام کو تو پھر آپ نے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں فرمائی۔ وجوہات کئی ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے، تو جب حضور نے نہیں فرمائی تو صحابہ نے بھی نہیں لکھی۔ اس سے آگے بڑی اہم آیت ہے، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، اور اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جن سے فطرتی طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 چیزوں کا ذکر ہوا۔ اے رسول مکرم آپ کہی کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان، 8 چیزیں جن کے ساتھ انسان کو محبت، ان کا ذکر ہوا، اور یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو، یہ بالکل نہیں کہا ان سے محبت نہ کرو، کرو محبت، لیکن کیا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے، سب سے محبوب اللہ اور اس کا محبوب ہونا چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسول، یہاں بھی دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھے ذکر ہو رہا ہے۔ اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یا اللہ محبت نہ کریں مال سے، بیوی سے، شوہر سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، اپنی کاسٹ سے، فیملی سے، خاندان سے، اللہ کہتا کرو محبت، جی بھر کے کرو، لیکن سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنی ہے اور میرے محبوب سے کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان محبتوں میں ڈوب کر تم مجھے اور میرے حبیب کو بھول جاؤ اور ہماری راہ میں لڑنے کو بھول جاؤ، اس کو اگنور کر دو۔ اگر تم نے ایسے کر دیا، یہ تمہارا توازن اگر خراب ہوا نا محبت کا یہاں پر، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا شان محبوبی ہے۔ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور میں سارے لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ ان کے جملے کا مطلب کیا ہے، اور حضور بھی جانتے تھے کیا مطلب ہے۔ اگرچہ بہت بڑی بات تھی کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے۔
تو کریم آقا سمجھ گئے کہ یہ سب لوگوں سے زیادہ تو محبت کرتا ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اچھا، کچھ واعظین کہتے ہیں کہ حضور ناراض ہو گئے، ایسی بات نہیں، سرکار نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم مزاج شناس تھے، سمجھ گئے کہ جواب حضور کو اچھا نہیں لگا۔ کچھ لمحے گزرے، کہنے لگے آقا اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عمر نے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اب بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور حضور کی سنت سے پیار نہیں، حضور کی اتباع سے پیار نہیں، حضور سے محبت ایسی ہے کہ کوئی کہنا ہی نہیں ماننا، نعرہ ہم لگا دیتے ہیں۔ تو وہ سچے اور کھرے لوگ تھے۔ یہاں پر شارحین نے ایک بات کہی ہے، وہ سنیے، بڑی مزے کی بات ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ شارحین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ عمر کے ایمان کا لیول تو ڈاؤن ہے، تو سرکار نے نظر کرم کی، ایمان کا لیول بڑھ گیا، یعنی محبت بڑھ گئی۔ تو کہنے لگے آقا اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لان، ہاں یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا بات۔ الان کا مطلب تھا یہ ہوئی نا بات، یعنی تیرا ایمان مکمل ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت له، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کر لیتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ اکبر۔ قاری غلام رسول صاحب لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے سنا، کہنے لگے وہ ایک چرچ میں پروگرام تھا کینیڈا میں، تو ان کو بھی جانے کا موقع ملا، تو یہ کہنے لگے مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا جی آ جائیں، تو میں نے کہا میں اوپر جا کے کہوں گا کچھ، جہاں اسپیکر لگا تھا، تو مائک پر گئے اور وہاں جا پر طرز کے ساتھ یہی آیہ کریمہ پڑھ دی۔ کہتے وہ لوگ کہنے لگے ویری نائس۔ اب اس میں ہے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ کب آئے گا؟ آ چکا ہے بھائی، دین مصطفیٰ غالب ہے۔ آپ کہیں گے اگر غالب ہے تو پھر ہماری حالت کیا ہے؟ وہ 50,000 شہید ہو گئے غزہ میں، تو کیا یہ غالب ہے؟ ہاں، دین غالب ہے، مسلمان غالب نہیں ہے، دین غالب ہے۔ اپنے دلائل کے اعتبار سے دین آج بھی غالب ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم پر جتنی تنقید ہو رہی ہے، ہمارے دلائل کا مقابلہ نہیں ہوتا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر تنقید ہوتی ہے، ہماری چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹرولنگ کی جاتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، غلط الزامات، فنڈامنٹلزم یا ٹیررزم، جو کچھ بھی ہے، جس طرح بھی کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے آج بھی غالب ہے۔ آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے یورپ کے ساتھ پاس، عالم کفر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کی کتاب شہر بدلتا ہے تو کتاب بدل جاتی ہے، ہمارا قرآن پاکستان میں بھی وہی ہے، ہندوستان میں بھی وہی ہے، افغانستان میں بھی وہی ہے، مکہ معظمہ میں بھی وہی ہے، مدینہ منورہ میں بھی یہی ہے، امریکہ میں چلے جاؤ وہاں بھی یہی ہے، ایک حرف اس کا تبدیل نہیں کوئی کر سکتا۔ تو قرآن مجید اپنے دلائل کے اعتبار سے آج بھی غالب ہے اور انشاءاللہ قیامت تک غالب رہے گا۔ کمی ہم میں ہے، ہم اس کے عامل ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی غلبہ عطا فرما دے گا۔ منافقین کو کہا جا رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے تقسیم فرما دیا، عطا کر دیا، منافقین اس سے راضی نہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اب دیکھیں عطا کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو رہی ہے، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، اور ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اچھا، منافقین جنگ پر نہیں گئے، خوب بہانے لگائے۔ جنگ تبوک جب تھی تو منافقین بہت سارے نہیں گئے، اور پھر بہانے لگا رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس آ کر قسمیں کھا رہے ہیں، ہم نے تو آنا تھا، اصل میں یہ وجہ بن گئی، وہ بن گئی، اور یہ سب جھوٹی قسمیں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس آ کے قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ تاکہ مسلمان ان پر یقین کر لیں اور ان سے راضی ہو جائیں۔ اب شان نزول آپ سمجھ گئے نا، اب آیہ کریمہ کا لطف لیجئے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اے مسلمانوں، منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اس کو راضی کرتے۔ کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ اچھا، یہ جو ہے نا یردوہ، ہو جو پروناؤنس ہے نا، یہ ضمیر ہے، یہ ایک کے لیے بولی جاتی، اور دو کے لیے عربی میں ہوتی ہے ہما۔ تو ذکر دو کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، تو ہونا چاہیے تھا ان یردوہما، ان کو راضی کرتے، اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ زیادہ حق یہ تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ان کو راضی کرتے، تو ان نہیں کہا، اللہ نے اس کہا ہے۔ ایک ضمیر کے ساتھ ذکر کر کے بتایا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہے۔ اس سرائکی کے ایک شاعر ہیں، بڑی خوب بات کہی انہوں نے اپنے انداز میں۔ وہ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک نو ڈو کر جانے، کافر تھے مشرک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ تو قرآن کی آیات بیان کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس کے آگے ذکر ہے منافق مرد اور عورتوں کا، اور پھر ایمان والے مرد اور عورتوں کا۔ اگلے رکوع میں منافق مرد عورت کا، اور پھر اس سے اگلے رکوع میں ایمان والے مردوں عورتوں کا، دونوں کا تذکرہ دیکھیں کیسے بیان ہو رہا ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں نفاق میں سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بھلائی کے کاموں سے بندھا رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بھلا دیا کا مطلب اللہ بھی ان کو قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ جیسے انہوں نے بھلایا یعنی اگنور کر دیا اللہ کے احکام کو، اللہ بھی قیامت کے دن ان پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو دوزخ کی آگ کی وعید سنائی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ ہو گیا منافقین کا ذکر۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں، اولیاء۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں۔ منافق ایک دوسرے کے مددگار ہیں نفاق میں، حرام کاموں میں، غلط کاموں میں، اور ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کے کاموں میں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انہی لوگوں پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت غلبہ والا، بے حد حکمت والا ہے۔ پیچھے ارشاد تھا اللہ کا وعدہ منافقوں سے، یہاں ارشاد اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اہل ایمان
ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے معاملہ میں ہم مومن عورتوں یعنی اپنے گھر کی خواتین کے بھی مددگار بنیں، ان کو بھی دین سکھائیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں تو یہی کہیں گے بھئی ہماری مرضی، ہر کام میں ہماری مرضی، وہ تو مذاق اڑائیں گے اللہ کے احکام کا، پردے کے احکام کا، گواہی کا، وراثت کا، تقسیم کا، جہاں جہاں اللہ کی آیتیں اس کا مذاق اڑائیں گے ہی۔ وومن رائٹس کی آڑ میں ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ازواج کو، خواتین کو دین بتائیں، ان کے مددگار بنیں تاکہ وہ ان کی مددگار بنیں اور اللہ کا جو وعدہ جنت کا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر پھر وہی ذکر آ گیا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے بڑا ہم ارشاد ہے، اس پر عمل کرنا اس ماہ مقدس میں آسان ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس ان کو چاہیے ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام مسکرائے بھی ہیں، تبسم بھی فرمایا۔ حضور کا تبسم ایسا حسین ہوتا تھا، صحابہ کرام سارے غم بھول جایا کرتے تھے۔ دن بھر کے تھکے محنت مزدوری کرنے والے غریب صحابہ شام کو حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور کی ایک اسمائل، ایک مسکراہٹ دیکھتے سارے غم بھول جایا کرتے۔ ایک صحابی بڑے مغموم، چہرہ اترا ہوا، تو کریم آقا نے فرمایا بھئی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے حضور میں یہ سوچ رہا ہوں آج آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے، غم بھول جاتا ہوں، تو کل قیامت کے دن آپ تو نبی ہیں، آپ کا درجہ تو بڑا اونچا ہوگا، تو آپ تو جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے، تو میں گناہ گار جنت میں آپ کے قدموں کے صدقے، آپ کی اتباع کی برکت سے چلا تو جاؤں گا، لیکن کہاں آپ کہاں میں؟ تو حضور میں جب ادھر جنت میں آپ کو نہیں دیکھوں گا مجھے جنت کا کیا مزہ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور اس کا مطلب حضور نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، ایک جملے میں، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام بھی مسکرایا کرتے تھے، صحابہ کرام حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام رویا بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام عذاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ساری رات حضور علیہ السلام کھڑے رہتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو روو، اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر کے روو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے کہ گویا کہ وہ نہریں ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، وہ خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہوگا اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے گی۔ تو وہ بھی آپ نے اس بار تو نہیں میں نے وہ بیان کیا، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی قرآن مجید کی تلاوت کرو، صحابی کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا، تو جب میں اس مقام پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کہتے کسی نے مجھے ایسے نا تھوڑا سا کوہنی لگائی یا ہاتھ لگایا کہ توجہ کرو، کہتے میں نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں، ریش مبارک میں آنسو کے قطرے آئے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سن کر ان باتوں میں غور کر کے رونا آئے نا تو بتکلف رو لینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی یہی کہے گا نا ریاکاری کر رہا ہے، جھوٹ موٹ کا رو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ دادا صاحب کہتے ہیں کہ رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، اور کشف المحجوب میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں پھر بھی اگر کسی کا دل نہ چاہے نا تو اس کو اپنے نصیب پر رونا چاہیے، کہ ویسے تو دنیا کے دکھوں میں بڑا رونا آتا ہے، اللہ کے خوف سے نہیں رونا آتا، یہ رونا بڑا قیمتی ہے۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوٹا سا آنسو کا قطرہ نکل گیا نا، تو جیسے دودھ تھن سے نکل کر واپس نہیں جا سکتا، اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ کتنے قیمتی آنسو ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جب جنگ تبوک پر گئے تو ایک تو وہ لوگ تھے جو اہل ایمان تھے جو ساتھ گئے، منافقین بہانے کرنے لگ گئے، اور کچھ مسلمان ایسے تھے وہ جانا چاہتے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی ہم بھی جائیں، لیکن ان کے پاس سواری کوئی نہیں تھی یا طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ آخری صفحے پر بیان ہو رہا، کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں۔ یہاں بھی دیکھیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں، دل میں اخلاص ہے اللہ کے لیے، اس کے حبیب کے لیے، جانے کے اسباب نہیں ہے۔ فرمایا نہ جائیں، یہ اپنے گھروں میں رہیں، انہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد پر تشریف لے گئے نا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی تم یہ گھاٹیوں سے وادیوں سے گزر رہے ہو، جہاد کی مشقتیں برداشت کر رہے ہو، ثواب کما رہے ہو، وہ جو مدینہ شریف میں رہ گیا نا وہ ثواب میں تمہارے ساتھ ساتھ ہی ہیں، انہیں بھی ثواب مل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی بندہ پرور وہ تو ساتھ ہیں ہی نہیں، وہ تو گھروں میں مزے سے بیٹھے، مشقت تو ہم برداشت کر رہے ہیں تو انہیں ثواب کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی آنا تو چاہتے تھے، ان کے دل میں خواہش تو بہت تھی آنے کی، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی، تو ان کی نیت کی وجہ سے اللہ کریم انہیں بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت اچھی ہوتی رہے تو اللہ کریم بہت سے کام جو انسان نہیں کر سکتا اس کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی نیت سے میں آپ کو مشورہ دوں گا، نیت ایک کر لیں، یا اللہ توفیق دے ہم پورے قرآن کو سمجھیں گے، پورا قرآن سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کا ابلاغ بھی کریں گے، انشاءاللہ آج سے ہی ثواب شروع ہو جائے گا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔